الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس دن ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تو اس میں ہم نے موت کے معنی کے اوپر گفتگو شروع کی تھی، اور موت کے معانی میں ہم نے امام راغب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مفردات القرآن کے حوالے سے موت کا مفہوم جاننے کی کوشش کی تھی۔ تو امام راغب نے موت کی کئی قسمیں بتائی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قوت نامیہ کے زوال کو موت کہتے ہیں، اور اس کی وضاحت ہو چکی۔ یحیی الارض بعد موتها، اسی طرح احیینا بہ بلدۃ میتا، اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا۔ زمین مردہ ہوتی ہے، اس پہ کوئی کھیت وغیرہ نہیں ہوتے، بالکل بے آب و گیا ہوتی ہے، اور اسی زمین پہ پھر اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کرتے ہیں، اور وہی زمین جو مردہ ہوتی ہے پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جو انہوں نے بتایا کہ دوسری چیز کیا ہے کہ حس اور شعور کے زائل ہو جانے کو موت کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی حس یا شعور جب زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو انسان کی حس اور شعور کے زائل ہونے کو موت کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا، اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ تو حس اور شعور جب ختم ہو جائے تو اس ختم ہونے کو، زائل ہونے کو موت کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ قوت عاقلہ کا زائل ہو جانا، اور اسی کا نام جہالت ہے، یعنی انسان کی قوت عاقلہ اگر زائل ہو جائے تو اسی کا نام جہالت ہے۔ چنانچہ فرمایا، آبا من کان میتن فاحییناہ، بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی قوت عاقلہ اگر زائل ہو جائے تو اسی کا نام جہالت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی مثال قرآن مجید میں یہ ہے کہ آبا من کان میتن فاحییناہ، بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اور اسی طرح آیت کریمہ، انک لا تسمع الموتى، کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے۔
इन आयात में इसी माना के लिहाज से कुफार को मौता कहा गया है, यानी जाहिल के सेंस में कहा गया है। चौथी चीज जो है वो गम जो जिंदगी के चश्मे साफी को मकदर कर देता है, वो गम, ऐसा गम मौत कहलाता है जो जिंदगी के चश्मे साफी को मकदर कर देता है। और इस आयत करीमा है वयातीहिल मौत मिन कुल्ले मकानिम वमा हुआ बिमय्यतिन, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा। यानी हर तरफ से मौत आ रही है फिर भी वो मर नहीं रहा है, तो यहाँ पर मौत के यही माना है। पांचवें माना जो मौत के किए गए नींद के माना, मौत नींद का माना में भी होती है, इसलिए किसी ने कहा है कि अन्नौम मौतु खफीफुन वल मौतु नौमुन सकीलुन, कि नींद हल्की सी मौत होती है और मौत भारी नींद का नाम है। इसी बिना पर अल्लाह ताला ने इन दोनों को तवफ़ा से ताबीर किया है। हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, और वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और अल्लाह लोगों के मरने के वक़्त उनकी रूहें कब्ज़ कर लेता है, जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज़ कर लेता है। इसी तरह आयत करीमा है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन, और उन लोगों को जो खुदा की राह में मारे गए उन्हें मरे हुए ना समझना, और वो मरे हुए नहीं हैं बल्कि जिंदा हैं। शुहदा की रूहों से मौत की नफी मुराद है, और इसमें उनकी रूहों के ऐशो आराम में होने पर मुतनब्बे किया गया है। बाद ने कहा है कि इनसे इस हुज़न की नफी है जिसका अभी आयत वयातीहिल मौत मिन कुल्ले मकान इनमें जिक्र हो चुका है। और इसी तरह आयत करीमा है इन्नका मय्यितुम व इन्नहुम मय्यितून, यानी ऐ पैगंबर तुम भी मर जाओगे और ये भी मर जाएंगे। बाद ने मय्यितुन के माना सतमूतो किए हैं कि अनकरीब आप फौत हो जाएंगे, तो इससे मुतनब्बे किया है कि मौत से किसी को भी चारा कार नहीं। जैसा कि शायर ने कहा है अल मौत हत्मुन फी रिकाबिल इबाद, कि हर इंसान को हतमन मरना है। और बाद ने कहा कि यहाँ अल मय्यत के माना जिस्म से रूह के अलग होने के नहीं है बल्कि जिस्म का तदरीजन तहलील होना और घटना मुराद है। यानी इंसान जब तक जिंदा रहता है तदरीजन मरता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता मरता रहता है। और एक शायर ने कहा यमूत जुज़अन फजुज़अन, यानी वो तदरीजन तहलील हो जाएगा। और इसी माना के लिहाज से बाद ने इंसान को मायतुन बसीग़े फ़ाइलुन कहा है, और उन्होंने मय्यत और मायत में ये फर्क बयान किया है कि मायतुन के माना तहलील होने वाले के हैं और मय्यतुन बमाना मुर्दा के। तो बहरहाल मौत के माना में एक और चीज भी आती है अल मवातान या अल मौतान, हैवान के मुकाबले में बोला जाता है, और मवातान या मवातुन बंजर जमीन को भी कहते हैं। और इसी तरह एक जो लफ्ज है अल मौततो, इसमें एक किस्म के जुनून या बीमारी का जिक्र है जिसे जुनून कहा जाता है। गोया इससे
علم و عقل مردہ ہو جاتا ہے، اور اسی سے مردہ دل آدمی کو موتان القلب اور عورت کو موتانت القلب کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ تفصیل ہے جو امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب جو ہے اس کے اندر بیان کی ہے، مفردات القرآن کے اندر، اور وہیں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو بہرحال موت کے معنی میں کسی زندگی کا ختم ہونا اور ان چیزوں کے زائل ہونے کا نام، جس طرح قوت نامیہ کہا گیا، حس اور شعور کے زائل ہونے کی بات کی گئی، اور آپ اس میں یہ چیز دیکھیں گے کہ اس کے لیے فنا کا لفظ بھی استعمال ہوا، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو اس کا بھی سورۃ رحمان کے اندر ذکر موجود ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اور اگر باقی رہے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں انہوں نے جو ہے وہ ختم ہونا ہے۔ تو اس میں جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس دن اس کا یہ مفہوم تھا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، قل فرما دیجئے، ان الموت بے شک موت، الذی وہ جس سے تفرون منہ تم اس سے بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم تو بے شک وہ تم سے ملنے والی ہے، ثم پھر تردون تم لوٹائے جاؤ گے، الی طرف عالم الغیب والشہادت اس ہستی کی طرف جو پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتی ہے اور ظاہر کو بھی جانتی ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تم کو بتا دے گا، بما ساتھ اس کے جو کنتم تعملون تم عمل کرتے تھے۔ تو بہرحال موت ایک حقیقت ہے، اور بالآخر انسان یا جو بھی ذی روح چیزیں ہیں وہ موت سے ہمکنار ہونے والی ہیں، اور موت سے کسی کو فرار حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ بالآخر موت تم کو آ لینے والی ہے، اور انسان اس دن بے بس ہو جائے گا، اور اس کی زندگی جب پوری ہو جائے گی تو نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکے گا اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکے گا۔ معجم المفارس لالفاظ القرآن فواد عبد الباقی کی کتاب ہے۔ معجم المفارس لالفاظ القرآن کے مطابق موت کا لفظ قرآن میں 35 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن میں جو موت کا لفظ ہے یہ 35 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور الموتا کا لفظ جو ہے یہ 17 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور موتہا 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے، المیت کا لفظ جو ہے یہ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا،
اور ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جس موت سے انسان بھاگتا ہے وہ بالآخر اس موت کا شکار ہونے والا ہے۔ انسان جو ہے وہ موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ بڑے محفوظ کلوں کے اندر، لوہے کے بڑے سخت کلوں کے اندر بھی اگر وہ چھپ جائے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر آپ لوہے کے سخت کلوں کے اندر بھی چھپ جائیں تو وہاں پر بھی موت آپ کو آنی ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج تم، کل ہماری باری ہے۔ اور طرفہ بن عبد نے کہا، اس کے اشعار ہیں جس کے ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ تو جان لے موت اس کے لیے نصیحت کرنے والی کافی ہے جس پر موت مقدر کر دی گئی ہے، اور موت کو یاد کر یا اس کے ذکر سے بچ۔ موت میں دانش مند کے لیے عبرتیں ہیں۔ ہر شے کسی قیام گاہ یا سفر میں اپنی موت سے ملاقات کرنے والی ہے۔ موتیں اس کے ارد گرد اسے تاڑنے والی ہیں، کوئی احتیاط موت سے اسے نجات نہیں دے سکتی۔ اب اس میں جو علم ہم پڑھ رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس علم کی تعریف کیا ہے؟ تو اس علم جس کا نام ہم نے پڑھا تذکیر بالموت یا تذکیر بما بعد الموت، یعنی قرآن مجید میں موت کے ذریعے بھی انسان کو جو ہے وہ نصیحت کی گئی، اور انسان کو موت کے بعد کے جو احوال پیش آنے ہیں ان کے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو موت کے بارے میں ذکر کیا ہے اس کی تعریف اس طرح کی گئی کہ وہ علم جو موت کی کیفیت اور اس وقت انسان کی جو بے بسی ہوتی ہے، موت کے وقت جو انسان کی بے بسی ہوتی ہے اور موت کی جو کیفیت ہوتی ہے، اور موت کے بعد جنت اور دوزخ کو سامنے کرنا، عذاب کے فرشتوں کا آنا، جب ہم ایسے علم کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ علم تذکیر بالموت یا تذکیر بما بعد الموت کہلائے گا۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ بالآخر ہم نے مرنا ہے، اور ہر انسان نے مرنا ہے۔ ہر ذی روح چیز نو کلو نفس، جو بھی نفس ہے، جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر جان ہے، جو ایک وجود زندہ رکھتی ہے، بالآخر اسے موت کا پیالہ پینا ہے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے، دنیا میں اللہ کے منکر بڑے پیدا ہوئے، خدا کے منکر پیدا ہوئے، لیکن موت کا آج تک کوئی منکر پیدا نہیں ہو سکا، کیونکہ موت ایک زندہ حقیقت ہے، اور بالآخر انسان کو اس کی جو کیفیات ہیں اور اس کے جو حالات ہیں اور ان سے گزر کر اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ لیکن موت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل فنا ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کی روح باقی رہتی ہے، اور قیامت کے دن وہ روح انسان کے جسم میں دوبارہ لوٹائی جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ اب یہاں تک انسان کے جو حالات ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں۔ برزخ کا معنی پردہ، اور پردے کے بارے میں اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ انسان کے کیا حالات پیش ہو آتے ہیں۔ بعض حضرات قبر سے مراد جہاں قرآن اور حدیث میں استعمال ہوا ہے، محققین حضرات نے قبر سے مراد برزخ ہی لیا ہے کہ قرآن حدیث میں جہاں
قبر کا لفظ آیا ہے وہاں پر اس سے مراد عالم برزخ ہی ہے۔ تو بہرحال اس میں سب سے پہلے ہم موت کی کیفیت پر اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ لَوْ تَرَىٰ کاش تم دیکھتے جب اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا جب کافروں کی جان نکالی جاتی ہے، جب فرشتے آتے ہیں اور کافروں کی جان نکالتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق اور ان کافروں سے کہتے ہیں جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ موت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک موت کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ ایک کافر کو جب موت آتی ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقیہ دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے۔ تراقی ترکوہ کی جمع ہے اور ہڈیاں اس کا معنی ہے اونٹ ذبح کرنے کی جگہ جو ہڈیاں جمع ہو جاتی ہیں جس کو ہم ہنسلی کی ہڈی بطور کنایا کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہڈیاں مراد ہیں۔ جب انسان کی روح یہاں تک آ جاتی ہے ہنسلی کی ہڈی تک، وکیل من راک اور لوگ کہنے لگتے ہیں کسی جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، کسی دم درود کرنے والے کو بلاؤ، بعد نے مانا کیا کسی طبیب کو بلاؤ جو شفا دے۔ اب کون ہے جو موت سے شفا دے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سے جدائی ہے۔ یہاں زن کا جو لفظ ہے یہ یقین کے معنی میں ہے، اور قرآن میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر زن کا معنی یقین کا معنی دیتا ہے۔ تو بہرحال ایک اور بات بھی ہے کہ بعض لوگ جو حدیث کو زنی سمجھتے ہیں تو وہ غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں زن کا جو معنی ہے وہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، یعنی ایک پنڈلی کے اوپر پنڈلی جو ہے وہ لپٹ جائے۔ امام شابی اور دوسرے علماء موت کے وقت شدت تکلیف سے دونوں پنڈلیاں لپٹ گئیں۔ قتادہ نے کہا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا جب وہ موت کے قریب پہنچتا ہے تو اپنے پاؤں کو دوسرے پاؤں پر مارتا ہے۔ بعض تفصیلات ہیں احادیث کے اندر کفار کی موت کے بارے میں، اور وہ تفصیلات یہ ہیں کہ کافر کی جو روح ہے وہ نکلنا نہیں چاہتی اور اس کے جسم کے اندر چھپتی ہے، تو فرشتے اس کو مار مار کے نکالتے ہیں کہ باہر نکل، اور اس کا جو جسم ہے اس کو چھوڑ، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ روح کا جسم سے نکل جانا ہی موت ہے۔ تو بہرحال احادیث کے اندر بھی کچھ تصریحات ہیں موت کی کیفیت کی۔ مومن کی جو روح ہے وہ ایسے نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جائے، لیکن کافر کی جو موت ہے وہ ایسے نکلتی ہے کہ جیسے خاردار جھاڑی کے اوپر آپ کپڑے کو پھینک دیں اور اس کپڑے کو جب کھینچیں تو وہ کپڑا جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو دوسری چیز ذکر فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جو جنت اور دوزخ کی بات کی گئی، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ
बिमा कुंतुम तामलून। ये अगर आप सूरत नहल को देखें तो सूरत नहल की ये 32 नंबर आयत बनती है। सूरत नाल की 32 नंबर इस आयत में अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, अल्लदीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, अल्लदीना वो लोग जो, अल्लदीना इसम मौसूल है और इसका अक्सर जो माना होता है वो लोग जो या वो जो किया जाता है। ततवफ़्फ़ाहुम उनकी जान निकालते हैं, वफात इसी से है, ततवफ़्फ़ाहुम उनकी जान निकालते हैं। कौन निकालते हैं? अल मलाइकतु फरिश्ते निकालते हैं। तय्यबीना पाक होते हैं। यकूलूना वो कहते हैं, सलामुन सलामती है, अलैकुम तुम पर, उदखुलू दाखिल हो जाओ, अल जन्नता जन्नत में, बाग में, जन्नत बाग को कहा जाता है, बिमा कुम तुम साथ उसके जो तुम थे, तामलून अमल करते। यानी उनकी कैफियत ये है, ये अहले ईमान की मौत की कैफियत, पहले कुफार की मौत की कैफियत बयान की गई, या पहले ईमान की जो है वो मौत की कैफियत बयान की जा रही है कि अहले ईमान के मौत की कैफियत ये है कि जब फरिश्ते उनकी जानें निकालते हैं और जानें निकालने लगते हैं तो ये कुफ्र और शिर्क से पाक होते हैं। हर किस्म के जो गुनाह हैं, खासकर जो कबीरा गुनाह हैं और खासकर कुफ्र और शिर्क है, उससे पाक होते हैं। तो फरिश्ते उनको अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और कहते हैं कि जो अमल तुम किया करते थे उनके बदले में बहिश्त में दाखिल हो जाओ। तो ये लोग जिन पर अहले ईमान है और कुफ्र और शिर्क से पाक हैं, निफाक से पाक हैं, तो कुछ गुनाहों से अल्लाह ताला भी अहले ईमान को पाक कर देंगे। जो बुग़्ज़ है, हसद है, उससे अल्लाह ताला अहले ईमान के दिलों को पाक कर देगा। तो अल्लाह ताला इनको जन्नत में जब दाखिल करेगा तो ये लोग हर किस्म के कुफ्र और शिर्क से पाक होते हैं। तो फरिश्ते इनकी जब जानें निकालते हैं तो इन पर सलामती भेजते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और इनको ये खुशखबरी सुनाते हैं कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। नेक बंदा जैसे ही वफात पाता है तो उसकी जो रूह है वो जन्नत में दाखिल कर दी जाती है, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे। इस आयत से ये भी मालूम होता है कि ईमान के साथ अमल की बड़ी अहमियत है और फजीलत है, क्योंकि इस्लाम जन्नत का जो फार्मूला बताता है वो ईमान और अमल साले को करार देता है। यानी अगर आप ईमान लाएं और अमल साले करें तो तब आप जन्नत के हकदार बनते हैं। कुरान ने उन्हीं लोगों को असहाबुल जन्ना कहा है। और एक शख्स का वाकया सूरत यासीन के अंदर बयान हुआ कि वो जा मिन अक्सल मदीना रजुलुन यस्आ, एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने अपने अंबिया की मदद की। उनकी ताउन के अंदर वो शख्स मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला ने उसको फरमाया कि लदखुलिल जन्ना, उससे कहा गया जन्नत में दाखिल हो जा। अब वो बंदा तो यहां मरा पड़ा है, तो कहां पे उसे कहा जा रहा है कि जन्नत में दाखिल हो जाए? इसका मतलब है कोई ऐसा मकाम है जहां पर ये अहवाल पेश आ रहे हैं कि लदखुलिल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो जा। वो कहता है काला या लैत कौमी बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, ऐ काश कि मेरी कौम को ये मालूम हो जाता कि मेरे रब ने मेरी मगफरत फरमा दी, मुझे बख्श दिया है और मुझे इज्जत वालों में से कर दिया है। तो जब भी कोई इसी तरह शहीद के बारे में फरमाया कि जब वो मरता है तो उसकी रूहों को सब्ज परिंदों की शक्ल दे दी जाती है और वो अल्लाह की जन्नत में
اڑتی ہیں، چرتی ہیں، چگتی ہیں، رات کو اس کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہاں جا کر آرام کرتی ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید میں ان چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ میں نے کافر کے موت کی بھی کیفیت بتائی، اور مومن کی جو موت کی کیفیت ہے وہ قرآن کی روح سے بتائی، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں داخل کرتا ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ بہرحال فیصلہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر جزا اور سزا کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حساب تو قیامت کے دن ہونا ہے، لیکن جزا اور سزا کا سلسلہ کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ کو جنت کے بھی حالات دکھائے گئے، جہنم کے بھی حالات دکھائے گئے۔ تو دراصل اس میں یہ ہے کہ آپ ایک مجرم کو دیکھیں کہ وہ پہلے حوالات میں جاتا ہے، اس پر کیس فائل ہوتا ہے، کیس چلتا ہے، پھر وہ کئی سال حوالات کے اندر گزارتا ہے، اور کافی عرصے کے بعد پھر اس کو سزا ہوتی ہے۔ تو ان کے جو جہنمی ہیں ان کے حوالات شروع ہو جاتے ہیں، اور جو جنتی ہیں ان کے مزے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ انسان کے بعض اعمال رکتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، علم جاری رہتا ہے۔ اگر بیٹا نیک ہے، دعا کرتا ہے، عالم ہے، علم پڑھاتا ہے، تو جب تک اس کے نیک کام باقی رہیں گے اس کا اجر اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ اور دوسری آپ یہ چیز دیکھیں کہ اسی طرح اگر کوئی کافر ہے تو اس کو اس کے کفر کا، یا کسی برے کام والا ہے تو اس کو اس کے برے کام کا، جب تک وہ برا کام جاری رہے گا اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ میں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹا جس کا نام قابیل تھا وہی قاتل تھا، تو اس نے قتل کرنے کی ابتدا کی۔ جب تک دنیا میں قتل ہوتے رہیں گے تو اس کو اس کا عذاب ملتا رہے گا۔ کوئی اگر برے کام کی ابتدا کرے گا، جب تک وہ برا کام جاری رہے گا اس کو اس کا عذاب یا سزا پہنچتی رہے گی، اور جو نیک کام کی ابتدا کرے گا جب تک وہ نیک کام جاری رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتے رہیں گے۔ اب علامات قیامت میں سے کچھ چیزیں ہیں، جیسے نزول عیسیٰ، اور ظاہری بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان کے اندر چھپے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو وہ قوم کو انہوں نے نزول کرنا ہے اور واپس آنا ہے، اور اس وقت کہ جب دجال نکل چکا ہوگا اور مسلمان اس سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، اور ایک مسجد کے مینار جو دمشق کی مسجد بتائی جاتی ہے وہاں پر نازل ہوں گے، اور پھر صبح کی نماز کا وقت ہوگا۔ تو قرآن مجید میں اس کے بارے میں جو آیت ملتی ہے وہ یہ ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم مذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ۔ بس یہاں تک میں اس آیت
آگے بھی آیت چل رہی ہے، آپ کے معجزات کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن میرا مطلب آیت کے اس حصے تک ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، سورۃ مائدہ 110 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسی ابن مریم، اے عیسی بیٹے مریم کے، اذکر نعمتی علیکا، میری اس نعمت کو، میرے اس نعمت احسان کو بھی کہا جاتا ہے، انعام کو بھی کہا جاتا ہے، میرے اس انعام کو، میرے اس احسان کو یاد کر، علیکا جو میں نے تیرے اوپر کیا، وعلی والدتک اور تیری والدہ پر جو کیا، اذ ایدتک بروح القدس جب میں نے تیری تائید کی، تجھ کو طاقت دی ایک پاکیزہ روح کے ساتھ، یعنی جبرائیل امین کے ساتھ، تو کلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے جو ہے وہ کلام کرے گا، فی المہد یعنی جب پنگوڑے کو کہا جاتا ہے مہد، اور کہلا بہت بڑھاپے میں، یعنی ایک تو اپنے پنگوڑے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور ایک جب تو بوڑھا ہو جائے گا تو پھر لوگوں سے باتیں کرے گا، اور یہ دونوں یعنی بہت زیادہ عمر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں اس وقت بھی ان کی جو وفات شمار کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے جو سن عیسوی چل رہا ہے وہ 2020 چل رہا ہے، تو ان کی عمر جو ہے وہ اس حساب سے اگر شمار کی جائے تو 2000 سال سے زیادہ بنتی ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جب تشریف لائیں گے لوگوں سے باتیں کریں گے، اور ایک اس وقت بات کی تھی جب 3 دن کے بچے تھے اور اپنی ماں کی گود میں خطیب بن کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور تو یہ اس طرف نشانی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، اور جب وہ بڑھاپے کی، انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے اس وقت بھی لوگوں سے کلام کریں گے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت یعنی جب میں نے تجھے سکھائی، تجھے تعلیم دی، کیونکہ معلم اول اللہ تعالیٰ خود ہے، اللہ نے تجھے، اللہ فرما رہا ہے میں نے تجھے تعلیم دی، کس کی تعلیم دی، کیا سکھایا، کتاب سکھائی، والحکمت دانائی کی باتیں، والتوراۃ والانجیل تورات اور انجیل، اس میں اشارہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات اور انجیل تو سیکھ چکے ہیں، لیکن ابھی جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ کتاب اور حکمت سیکھیں گے، قرآن اور سنت سیکھیں گے، اور لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیں گے۔ تو اب جب ان کا نزول ہوگا تو وہ امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے جو تبلیغ کریں گے، لوگوں سے جو گفتگو کریں گے، تو اس وقت ان کی جو گفتگو ہوگی وہ ظاہری بات ہے ان کی تعلیم کا مرکز قرآن اور سنت ہوگا، اور وہ قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے وہ تعلیم دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پرچم لے کے وہ قیامت تک کا سفر طے کریں گے۔ آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے دجال کا ذکر ویسے قرآن میں لفظاً تو اس کے نام کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ آیات ایسی ہیں جو دجال کے مفہوم میں بیان کی جاتی ہیں، جیسے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس بات کی تعلیم دیں اسے پکڑ لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی دجال کا صحیح حدیث میں ذکر ضرور موجود ہے، لیکن قرآن میں اس کا نام نہیں ہے۔ بہرحال ایسی چیز کہ دجال چونکہ کرشمے دکھائے گا، مشرق سے مغرب تک کے سفر کرے گا، اور اپنے لوگوں کو جو ہے اس کے ساتھ آگ اور پانی سفر کریں گے، اور وہ لوگوں کو کرشمے دکھائے گا۔ تو بہرحال
اس کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن قرآن میں یہ ہے کہ بعض لوگ تو وہ ہوں گے جو دجال کو اختیار کریں گے، اور دجال یہود میں سے ہوگا، اس کی تعلیمات کو اختیار کریں گے، اس کے کرشموں سے متاثر ہو جائیں گے، لیکن مومن جو ہے اسے پہچان لیں گے، کیونکہ وہ یک چشم گل ہوگا، ایک آنکھ سے آور اور کانا ہوگا، اور اس کی جو دو آنکھیں ہیں اس کے درمیان میں یہ لکھا ہوگا کفر، تو صاحب ایمان بڑی تسلی سے پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال دجال کی آمد ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو جس مسجد سے وہ نکلیں گے اسی مسجد کے دروازے پہ دجال کھڑا ہوگا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا، اور ایسے گھلے گا جیسے نمک پانی کے اندر گھلتا ہے۔ تو بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لد کے مقام پر، یعنی جو اسرائیل کا آج کل ایئرپورٹ ہے لد کے مقام پر صدر دروازے کے پاس پکڑ لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور امن قائم کریں گے۔ اتنا امن ہو جائے گا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیئیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور علامت جو قرآن میں بیان ہوئی، یاجوج اور ماجوج کا ظہور یا خروج ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ ذوالقرنین کے حوالے سے آیا ہے کہ اس نے ایک دیوار کے ذریعے، جو ایک ولی کی کرامت سمجھی جاتی ہے، اس دیوار کے ذریعے ان کو بند کر دیا۔ یہ 2 قومیں تھیں اور آتی تھیں، اور انسان کی جو ہے وہ جتنی بھی نباتات ہوتی تھیں، پانی ہوتا تھا، اس ساری چیزوں کو خراب کر کے اور زمین میں فساد پھیلا کے چلے جاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کو ایک دیوار کے اندر بند کر دیا۔ تو قرب قیامت یہ ظاہر ہوں گے، اور قرآن مجید سورۃ انبیاء کی 96 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، حتی یہاں تک کہ اذا فتحت جب کھول دیے جائیں گے، یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے یا ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے جو وحشی قبیلے ہیں، یہ بڑی تعداد میں دنیا پر حملہ آور ہوں گے، اور ایسے محسوس ہوگا کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے سور کا پھونکا جانا، اور قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر سور کا ذکر آتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور اسی طرح قرآن میں فرمایا، یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ دیکھیں سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ ایک دفعہ سور اس وقت پھونکا جانا ہے جب قیامت کی ابتدا ہونے لگے گی، اور اللہ تعالیٰ اسرافیل کو یہ حکم دیں گے کہ سور پھونکو۔ اب سور جب پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا کے گھاٹ اترنا شروع ہو جائے گی، یعنی جیسے ہی سور بجے گا، جیسے ہی بگل بجے گا، اور جیسے ہی اسرافیل علیہ السلام جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سور پھونکیں گے، تو اس وقت ہر چیز پر فنا طاری ہونے لگ جائے گی۔ ذالک یوم الوعید، یہ وعید کا دن ہے، ڈراوے کا دن ہے، یا عذاب کے وعدے کا پورا ہونے کا دن ہے۔ یعنی اس دن سور پھونکا جائے گا، بگل جسے کہا جاتا ہے، سائرن کہا جاتا ہے،
اور یہ یاد رکھیں یہ سائرن 2 دفعہ پھونکا جائے گا. پہلی دفعہ جب پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور دوسری دفعہ جب پھونکا جائے گا تو ہر چیز زندہ ہونا شروع ہو جائے گی. تو پہلی دفعہ یوم الوعید جو ہے اس دن بھی پھونکا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سارے فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے، بڑے بڑے فرشتے بھی موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، اور صرف مالک الموت بچ جائے گا. اللہ مالک الموت سے سوال کریں گے اسرائیل سے، اسرائیل تیرے سوا کوئی بچا ہے؟ اسرائیل کہے گا یا اللہ میرے سوا کوئی بھی نہیں بچا، سب پہ موت آ گئی. اللہ کہیں گے آج میں تجھے بھی موت دیتا ہوں، کیونکہ تجھے بھی میں نے اپنے کاموں کے لیے پیدا کیا تھا. اور اللہ اسرائیل کو بھی موت دے دیں گے. اس کے بعد کئی سال گزریں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک سوال فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے فرعون گزرے، بڑے بڑے حامان گزرے، بڑے بڑے شداد گزرے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے. اللہ سوال کرتے ہیں لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ اور کوئی جواب نہیں دے سکے گا. تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ زبردست کی حکومت ہے. سارے فرعون، سارے بادشاہ، مشرق سے مغرب تک کے بادشاہ، پوری دنیا کے بادشاہ دنیا سے ختم ہو گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا، وہ ماضی بن گئے، ان کی داستان تک نہ رہی داستانوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ بادشاہت کا بھی بادشاہ ہے، بادشاہت کا بھی مالک ہے. دنیا کے سارے بادشاہ اور بادشاہتیں جھوٹی ہیں، اللہ سچا بادشاہ ہے. اور اس دن پھر فرمایا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، پھر کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل کو دوبارہ زندہ کریں گے اور اسے سور پھونکنے کا حکم دیں گے. اب جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز، مردے اور جو پوری جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب کو زندہ کر دیا جائے گا، اور وہ سب کی سب اللہ کے دربار میں گروہ در گروہ، فوج در فوج جو ہے وہ آ جائیں گی. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں سوال و جواب کا ذکر ہے، یوم یقوم الحساب کا ذکر ہے، میزان کا ذکر ہے، نامہ اعمال کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں لینے کا ذکر ہے. آپ اگر سورت الواقعہ کو دیکھیں تو سورت واقعہ اس حوالے سے بہت اہم سورت ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ اس میں آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں اور آخرت کے کچھ احوال بیان کیے گئے ہیں. تو آپ اگر سورت واقعہ کی 8 اور 9 نمبر آیت دیکھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہے. واصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ کیا ہیں بائیں ہاتھ والے. بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے جو ہیں وہ عذاب کے اندر گرفتار ہیں. تو اب آپ دیکھیں اسی طرح قرآن مجید نے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اصحاب الیمین سے مراد بھی دائیں ہاتھ والے ہیں، اور اصحاب الشمال سے مراد بائیں ہاتھ والے ہیں. اب آپ ذرا اگر قرآن مجید میں ہی، کیونکہ قرآن بعض دفعہ خود ہی ایک لفظ کی خود ہی وضاحت کر دیتا ہے،
ایک آیت کی خود ہی وضاحت کر دیتا ہے۔ تو اصحاب المشأمہ اور اصحاب المیمنہ کی جو وضاحت ہے وہ سورۃ بلد کے اندر ملتی ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، ہماری آیات سے انہوں نے انکار کر دیا، ہماری آیات کو چھپا دیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بدبخت لوگ ہیں، یہی بائیں ہاتھ والے ہیں، نحوست والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدۃ، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اصحاب المیمنہ کا ذکر کیا کہ اصحاب المیمنہ کون ہیں؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے خوش نصیب سعادت مند لوگ ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، نیک بختی والے، کم بختی والے، ان سب کا ذکر ہوا، تو اگر نیک بخت ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور بد بخت ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ مومنین جنت میں جائیں گے اور کفار دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، کہ نیک لوگ نعمتوں کے مزے اڑا رہے ہوں گے اور برے لوگ جو ہوں گے وہ جہنم کے اندر دھکے کھا رہے ہوں گے، جہنم کے اندر اللہ کے عذابوں کا جو ہے وہ مزہ چکھ رہے ہیں۔ ابرار جو نیک لوگ ہیں اور فجار جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں دوزخیوں کی بات کرتے ہیں اور دوزخیوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو اپنے پیشواؤں اور ان کی جو تقلید، یعنی امام اور مقتدی، دوزخیوں کے جو امام ہوں گے اور دوزخی جو مقتدی ہوں گے، ان کی جو آپس میں تکرار ہے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنا ہے، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ سورۃ اعراف کی 38 نمبر آیت دیکھیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لیولاہم ربنا ہؤلاء یضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کریں گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ خدا فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔
یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی چیز بیان فرمائی کہ جہنمی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور ملامت کریں گے ایک دوسرے کے اوپر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں گے کہ اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے. یہ دگنے عذاب کی کیوں بات کی گئی کہ ایک تو خود گمراہ تھے اور دوسرا ہمیں گمراہ کرتے رہے. تو ایک گناہ ان کو اپنے، ایک عذاب ان کو اپنے گمراہ ہونے کی وجہ سے دے، اور دوسرا عذاب ان کو اس لیے دے کہ انہوں نے ہم کو بھی گمراہ کر دیا. اب اسی طرح اگر آپ جو ان کی قیامت کے دن تکرار ہونی ہے، سورۃ بقرہ کی 166 نمبر آیت دیکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی 166 نمبر آیت میں، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اِذْ تَبَرَّأَ، جب لا تعلق ہو جائیں گے، جب بیزار ہو جائیں گے، الذین، وہ لوگ، نتبعوا، جن کی پیروی کی گئی، من الذین، لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب، وتقطعت، اور کٹ جائیں گے، بہم، ان سے، الاسباب، وسائل. یعنی قیامت کے دن امام، سردار، وڈیرے، بزرگ، آباء و اجداد اپنی اولادوں سے، اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے. ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. امام اپنے مقتدیوں کا، سردار اپنے ماتاتوں کا، وڈیرا اپنے چھوٹے لوگوں کا، ان سب سے ہر قسم کی لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں پھر وہ پیروی کرنے والے جنہوں نے اپنی ساری زندگی جناب کی باتیں ماننے، ان پر عمل کرنے پر گزاری، جنہوں نے ساری زندگی اپنے سرداروں، اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے رہے، آج ان کے باپ دادا ان سے لا تعلق ہو گئے، آج ان کے سردار ان سے لا تعلق ہو گئے، آج ان کے رئیس اور وڈیرے اور امام ان سے لا تعلق ہو گئے. اب وہ کیا کہیں گے؟ قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا. کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیجا جائے، ہم ان لوگوں سے ایسے لا تعلق ہو جائیں جیسے ہم سے لا تعلق ہو گئے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال اور ان پر حسرتیں، افسوس. وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہیں وہ آگ سے نکلنے والے. اب یہ جو پیروکار تھے، یہ جو اپنے رئیسوں کی، اپنے باپ دادا کی پیروی کرنے والے تھے، اب یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، اور ہم اگر پھر دنیا میں جائیں تو ہم ان سے اسی طرح لا تعلق ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے لا تعلق ہو گئے. ہم نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر دی، ہم نے اپنی زندگی ان پر لگا دی، ہم ان کی پیروی کرتے رہے، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، لیکن آج انہوں نے ہم سے ہر قسم کے تعلق کو ختم کر دیا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن میں اس چیز کا ذکر فرما رہے ہیں. اب ایک اور چیز آ گئی
یہ تو دوزخیوں کے لیے تھا، مومنوں کے لیے کیا ہوگا؟ قرآن کا ایک اسلوب ہے، جہاں جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر کرتا ہے، یعنی جہنم کا ذکر کیا تو پھر جنت کا بھی ذکر کر دیا، کافر کا ذکر کیا تو مومن کا بھی ذکر کر دیا، ناکامی کا ذکر کیا تو کامیابی کا بھی ذکر کر دیا، تاکہ قرآن اہل ایمان کو تسلی دیتا ہے، اور جہاں کافروں کے لیے عذاب اور سزا بیان کرتا ہے وہاں مومنوں کے لیے اجر اور ثواب کی بات بھی کرتا ہے۔ تو مومنین اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شرف سے مختص ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو قرآن کی یہ آیت ہے، سورہ یونس کی 26 نمبر آیت ہے، اللہ رب العزت وہاں پر فرما رہے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، جن لوگوں نے نیکی کی، بھلائی کی، ان کے لیے الحسنہ بھلائی ہے، وزیادتن اور زیادہ ہے، ولا یرحقو اور نہ چڑھے گی، وجوہہم ان کے چہرے، قاترن سیاہی، ولا ذلتن اور نہ ذلت، اولئک اصحاب الجنت یہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے نیکوکاری کی، جن لوگوں نے بھلائی کی اور مزید برآں اور بھی اور زیادہ کیا، ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ ہی رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے زیادہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کی تعریف فرمائی، الزیادۃ النظر الی وجہ اللہ الکریم۔ زیادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، جو عزت والا رب ہے اس کی طرف دیکھنا، اللہ کا دیدار، یہ زیادہ ہے۔ زیادہ نیکی کے بدلے میں نیکی، نیکی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک زیادہ چیز عطا فرما دی جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور جنتی جنت میں جب اللہ کی ساری نعمتیں حاصل کر لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ کہیں گے یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دے، تو پھر اللہ ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اور اللہ ایسے نظر آئیں گے جیسے چاند نظر آتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، سورۃ قیامہ کی یہ 22 اور 23 نمبر آیت ہے۔ وجوہ یومئذ، چہرے، وجہ ان کی جمع وجوہ، یومئذ ناظرۃ اس دن، ناظرہ تازہ، الی ربہا ناظرہ اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ احسان یہ بھی ہے نا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو یہ جو چہرے سورت قیامت کے اندر جو چیز فرمائی گئی، تو وہ یہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ یہ جو تازہ چہرے ہوں گے اس دن یہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے۔ ناظرہ اگر زواد کے ساتھ ہو تو اس کا معنی تازہ، رونق والے،
بڑے خوبصورت اور تر و تازہ چہرے ہوں گے. الی ربہا ناظرۃ، اپنے پروردگار کے دیدار میں مصروف ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو قرآن مجید نے اس کا بھی ذکر کیا. عذاب کی نوعیتیں ہیں، بیڑیاں ہیں، توق ہیں، کھولتا ہوا گرم پانی ہے، غساق ہے، زقوم ہے. ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن جہاں مومنوں کے لیے نعمتوں اور راحتوں کی بات کرتا ہے، وہیں پر کافروں کو عذاب کی بھی خبر سناتا ہے. اور مومنوں کے لیے بھی عبرت و نصیحت ہے، اور کافروں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ وہ کفر سے بعد آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ غافر کی اگر 70 نمبر آیت دیکھی جائے، الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور اس کو جو ہم نے بھیجا رسولوں کو اس کے ساتھ، فسوف یعلمون، پسند قریب وہ جان لیں گے. جن لوگوں نے کتاب خدا کو اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا تو وہ ان قریب معلوم کر لیں گے. اذ الاغلال، جب توق، اغلال توق کو کہا گیا، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، والسلاسل، اور زنجیریں، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے. جبکہ ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی اور وہ گھسیٹے جائیں گے. فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی، کھولتے ہوئے گرم پانی کو حمیم کہا گیا. ثم، پھر، فی النار یسجرون، وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. پھر وہ جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے. ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون، وہ کہاں ہیں جن کو تم شریک بناتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. قالو، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، ہم سے گم ہو گئے. بلکہ لم نکن ندعو، نہیں پکارتے تھے ہم، من قبل شیئن، اس سے پہلے کسی چیز کو. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے. تو غساق کا لفظ بھی قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے. فل یذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہے پس اسے چکھیں گے گرم پانی اور پیپ. اللہ حمیما وغساقا سورۃ نبا میں آتا ہے. اور زقوم کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں، زقوم کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں 3 مرتبہ ہے. لآکلون من شجر من زقوم، البتہ کھانے والے ہو تھور کا درخت، تھور کا کڑوا درخت جو ہے. جہنمیوں کو جب پانی کی ضرورت پڑے گی تو جہنمیوں کی کھولتی ہوئی پیپ اور گرم پانی ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا. اور اگر انہیں بھوک لگے گی تو تھور کے کڑوے درخت پر، جسے زقوم کہا گیا. میں پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا اس حوالے سے، اگر آپ سورۃ واقعہ کو سمجھ لیں تو سورۃ واقعہ نے جنت اور جہنم کے جو حالات ہیں ان کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں اگر آپ کو مالی طور پر تنگی ہے تو سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مالی تنگی کو دور فرمائیں گے. تو بہرحال سورۃ واقعہ کے اندر یہ چیز بیان فرمائی گئی کہ وہ تھور کا کڑوا درخت کھائیں گے، اور جہنمی جب اس تھور کے کڑوے درخت پر منہ مارے گا تو اس کا سارا اندر سے منہ پھٹ جائے گا. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، کچھ ایسے حالات ہوں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے بچائے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان کی اقسام بیان کی ہے۔ جیسے حور کا ذکر ہے، وہ خواتین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مشک اور کافور سے بنایا ہے، اور وہ جنتیوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس میں نیک بیویاں، پاک بیویاں ہوں گی۔ پاک کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ وہ دنیاوی گندگیوں سے پاک ہوں گی، دنیا کی عورت کی جو گندگیاں ہیں، جنت کی عورت ان گندگیوں سے پاک ہوگی۔ دوسرا، اس کا کردار پاک ہوگا۔ عالی شان محلات کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے جنت کے اندر تو آپ کو آپ کا محل دکھایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل آپ نے دیکھا، اور آپ نے جانے کی کوشش کی، لیکن ایک خاتون جو حور تھی وہاں پر، وہ وضو کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غیرت مند اور باحیا تھے، اتنا حیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک کنواری لڑکی کے اندر نہیں ہوتا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ تو آپ اس حیا کی وجہ سے، اس غیرت کی وجہ سے آپ اس محل کے اندر نہیں گئے۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہریں ہیں، سورت محمد کو آپ پڑھیں، وہاں پر نہروں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ کثرت میں پیدا کی ہے۔ شرابن طہورا ہے، لبن ہے، دودھ ہے، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شرابن طہورا کی نہریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑی کثرت سے پیدا کیا ہے، اور نہایت خوشگوار کھانے ہیں، جو چاہیں گے ملے گا۔ ابھی بندہ خواہش کرے گا تو اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں بھی یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتے جلتے کھانے دیے جائیں گے۔ بندہ تو یہ سمجھے گا کہ میں نے یہی چیز دنیا میں کھائی تھی، لیکن جب اس کو کھائے گا تو اس کی لذت کچھ اور ہوگی۔ یا یہ مراد ہے کہ تھوڑی دیر پہلے اسے جو چیز دی گئی، اب اگر اسی سے ملتی جلتی چیز دی گئی تو پہلے والے سیب کا ذائقہ کچھ اور تھا، اور اب جو سیب دیا جا رہا ہے اس کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ عالی شان محلات ہیں، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہریں ہیں، نہایت خوشگوار کھانے ہیں، لباس اللہ تعالیٰ مردوں کو ریشم پہنائیں گے۔ دنیا میں اس زندگی میں مردوں پر ریشم حرام ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جنت کے وارث وہی ہیں۔ سورۃ مومنون میں جس طرح فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ان نیک اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اپنے رسول کی پیروی کرتے ہوئے جنت کے راستے پر چلائے، اور اپنے اجر سے، اپنے انعامات سے، اپنی جو اس کی نعمتیں ہیں ان سے ہمیں